Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 आज हम उर्दू की पहली नज़म पढ़ेंगे। हमद के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा ईज़ बख्श था। 9 बरस की उम्र में थे कि वालिद इंतकाल कर गए। वालदा दिमागी तवाज़न खो बैठी। बड़े भाई ख्वाजा अमदाद हुसैन इंस्पेक्टर थे। 2 बहनें थीं। उन्होंने हाली की परवरिश की। इब्तिदाई तालीम में कुरान पाक, फ़ारसी और अरबी की किताबें पढ़ीं। 17 बरस की उम्र में थे कि आपका निकाह कर दिया गया। अखराजात का बोझ बढ़ा तो हाली दिल्ली चले गए और वहाँ पर एक मदरसे से पढ़ना शुरू कर दिया। चंद किताबें पढ़ी थी कि घर वाले आए और आकर ले गए। 1856 में ज़िला हिसार में कलेक्टर के दफ्तर में मामूली सी नौकरी मिल गई। 1857 के हंगामे में ये नौकरी छोड़कर पानीपत आ गए। इसके दौरान मंतक, फ़लसफ़ा, हदीस और तफसीर की किताबें पढ़ीं और फिर रोज़गार की फ़िक्र में लग गए। लाहौर आए। लाहौर से दोबारा दिल्ली चले गए। वहाँ एंग्लो अरबिक स्कूल में मुअल्लिम बने। सर सैयद से मुलाकात हुई। सर सैयद के कहने पर मुसद्दस मदुजज़र इस्लाम लिखी। 1888 में हैदराबाद दक्कन की रियासत की तरफ से वजीफ़ा मुकर्रर हुआ। बाद में मुलाजमत छोड़कर वजीफ़े पर गुजारा किया। वफ़ात से चंद दिन पहले फालिज का हमला हुआ। 31 दिसंबर 1914 को इंतकाल हुआ और पानीपत में अबू अली कलंदर की दरगाह में दफन हुए। आपकी मशहूर तसानीफ़ में मौलूद शरीफ, तर्याके समूम, तज़किरा रहमानिया, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद और मुकदमा शेर व शायरी शामिल हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए। इस नज़म में शायर अल्ताफ़ हुसैन अर्ज़ करते हैं कि ए खालिके अर्ज़ो समावात, इस कायनात पर तेरा ही कब्ज़ा है। शायर कहते हैं कि कोई चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत से बाहिर नहीं है। अल्लाह कादिर है और इंसान आजिज़ है। अल्लाह अपने मकबूल बंदों को दिल का गिना अता फरमाते हैं। उनकी निगाहों में बादशाहों का लिबास भी नहीं जचता और ये अल्लाह के ताला की तरफ से उन पर अल्लाह का इनाम होता है। अल्लाह ताला को जानने वाला भी ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला। अल्लाह के मकबूल बंदों की निगाह में बादशाही लिबास की कोई अहमियत नहीं होती। अल्लाह की किबरियाई और अज़मत का ऐलान हमेशा से है और हमेशा होता रहेगा। सुबह की ठंडी हवाएं इसी पैगाम को हर रोज़ सरेआम करती हैं। नज़म की तशरीह पढ़ेंगे। शेर नंबर 1 है, कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हमद सरा तेरा। नज़म का उन्वान हमद। शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसका मफ़हूम लिखेंगे। मफ़हूम सुन लें। दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस कदर कुदरत व इख्तियार हासिल है कि इसका एक नाफरमान, इसकी नाफरमानी करने वाला बंदा भी उसकी तारीफ़ कर रहा है। तशरीह तलब शेर में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी मायगी का एतराफ़ करते हुए अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का पूरा इजहार किया है। कहते हैं कि मुझ में कोई खूबी नहीं, फिर भी उस ज़ाते करीमी ने मुझे अपनी हम्दो सना बयान करने की तौफ़ीक अता की। मुझे शर्फ़ अता किया कि मैं अपने रब की तारीफ़ बयान करूं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और बेहद प्यार करता है। इंसान ख़ता का पुतला है, इसलिए इसका वजूद गुनाहों से आलूदा हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत इतनी वसी है कि इंसान के गुनाहों की तरह इसकी रहमतों, नवाजिशों और बख्शिशों के समुंदर में गिर कर अपना वजूद खो देते हैं। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। दरअसल शेर में शायर ने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया है, क्योंकि गुनाहों के एतराफ़ पर रब्बुल आलमीन को तरस आ जाता है। अल्लाह ताला के हज़ूर इस तरह की आजिज़ी और गुनाहों का एतराफ़ ख़ुद एक इबादत है और बंदे का यही काम है कि वो एक मोहताज है और फ़कीर की तरह अपने गुनाहों का एतराफ़ करता रहे, अपने रब के आगे आजिज़ रहे और उसकी किबरियाई बयान करता रहे। शेर नंबर 2, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ कैसे अदा तेरा।
کا مفہوم، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سب سے بڑا فرض ہے مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے، وہ اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے شعور دیا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں، پھر اس کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، آخری کتاب قرآن کریم عطا فرمائی جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ان سب کا تقاضا ہے کہ انسان رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو سب سے زیادہ مقدم رکھے، لیکن انسان اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو بھول کر دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا سب سے اولین حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رحمان میں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا انسان کی سب سے بڑی اطاعت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے دنیا کو تخلیق کیا، اس کے احکامات کی حکم عدولی احسان فراموشی ہے، اس لیے صرف اسی ذات سے محبت کرنی چاہیے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ محبت کرنی ہے تو خدا سے کر، ان مٹی کے پتلوں سے وفا نہیں ملتی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان اپنی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے، چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیں تو بھی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ غالب کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ نمبر 3 ہے، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، محرم جاننے والا اور نامحرم نہ جاننے والا، یہاں بھید راز۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا، جس پر تیرا بھید کھلا وہ بھی کچھ بیان نہ کر سکا، وہ بھی بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ انسان کھلی آنکھوں سے کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت اور اصلیت کو پا لینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ اس کی قدرت کے شاہکار نمونے سورج، چاند، ستارے جنہیں انسان دیکھ رہا ہے، انہیں دیکھتے ہوئے پھر بھی اندھیروں میں ہے۔ لیل و نہار کی گردش انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، جب تک اللہ خود بصیرت کی آنکھ عطا نہ فرما دے، اس کے لیے پورا جہان تاریک ہی تاریک ہے۔ انسان کو دل کا نور تب ہی نصیب ہوتا ہے جب وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ خالق و مالک کے حوالے کر دے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت و ریاضت اور مجاہدے کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے، اس لیے حالی دعویٰ کر رہے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی عظمت و شان بیان کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ عبادت و ریاضت سے قرب الہی تو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن کائنات کے خالق و مالک کو مکمل طور پر سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے حالی کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس ذات کے بارے میں کچھ بتانے کی سکت نہیں رکھتا، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر محرم سے مراد جاننے والا اور نامحرم سے مراد ہے نہ جاننے والا، نا واقف، گویا محرم اور نامحرم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 4 دیکھیں، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، جچنا اچھا لگنا، یہاں خلعت سلطانی بادشاہی لباس، کملی لباس درویشانہ لباس، مگن محو کھویا ہوا گدا فقیر۔ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں بھی خوش اور مطمئن ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں۔ زیر تشریح شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، جس شخص کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے
وہ کسی قوت اور طاقت کا محتاج نہیں رہتا، نہ ہی کسی بادشاہ کی شان و شوکت اس کی نظروں میں کوئی اہمیت رکھتی ہے، نہ ہی دنیا کا مال و دولت کوئی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی نگاہ میں ان کی بادشاہت بظاہر بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن دلی اطمینان اور حقیقی سکون کی نعمت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک درویش جسے اللہ تعالیٰ نے قناعت، صبر، شکر جیسی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ راتوں کو میٹھی نیند سوتا ہے، وہ حرص و لالچ ہوس سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دراصل جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے، اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو سارے جہاں کی حفاظت اور پرورش کرنے والا ہے، پھر دنیا کے کسی شخص یا بادشاہ کا ظاہری وقار اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العزت اسے دل کا غنا عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس بظاہر مال و دولت کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک قناعت پسند انسان ہوتا ہے۔ دل کا جو سکون اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے فقیروں کو نصیب ہوتا ہے، ان بادشاہوں کے نصیب میں وہ نہیں ہوتا۔ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اللہ سے محبت رکھنے والے یہ درویش دنیا میں ملنے والی ہر آزمائش کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں اور ہر آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے لیے سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے اور اسے دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانات کو جانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وہ اس فانی دنیا میں اپنا جی نہیں لگاتے، نہ ہی اس دنیا میں موجود مال و دولت سے ان کو کوئی غرض یا کوئی حاصل کرنے کی لالچ ہوتی ہے۔ اگلا شعر: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط چھایا ہوا، رنج و مصیبت، دکھ اور تکالیف، گلہ کرنا، شکوہ یا شکایت کرنا۔ اے اللہ، جو لوگ پریشانی اور تکلیف میں تیرا شکوہ کرتے ہیں، آخرکار تو ہی انہیں اس جہاں کا خالق و مالک نظر آتا ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضہ و قدرت میں ہے، پوری کائنات کو اس نے تخلیق کیا اور سورج، چاند، ستارے اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بعض اوقات انسانوں سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ دنیا کے مسائل میں گم ہو کر آہ و فغاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب انہیں دنیا کے تمام وسائل میں اپنے مسائل کا حل نظر نہیں آتا، پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اس بات کا ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس جہاں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کی گرفت اور دائرہ سے، اس کے اختیار سے باہر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گلہ کرنا حقیقت میں نافرمانی ہے اور ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مومن انسان، ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کفر ہے۔ یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، پھر اللہ کی توفیق سے اس کے بے شمار احسانات، خدا کی عظمت کا اسے احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کے وجود کا اقرار پہلے سے موجود ہوتا ہے، مگر مسائل کی شدت اور کمزوریاں نافرمان بنا دیتی ہیں۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی رنج و غم یا مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہ کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ آگے شعر سنیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع، دنیا پھیلنا، بکھرنا، مہک خوشبو، پیغام، سندیسہ، صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ تیری ذات کی پہچان جہاں میں کب تک رک سکتی ہے، جبکہ صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی ہر جگہ تیری ذات کی خبریں دے رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں پر اپنے وجود کے اعتبار سے موجود ہے، گرچہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، مگر اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دنیا کے تمام مظاہر میں موجود ہے۔ فطرت کی تمام رنگینیاں، خوبصورت مناظر، بلند و بالا کوثر، چاند، ستارے، ہوا، زمین، آسمان، سورج، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ پھر کون ہے جو اللہ کی ان صفات کو دیکھ کر ان کے وجود کا انکار کرے؟ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ قرآن کریم میں ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اس بادل کو ایک خشک قطعہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو نباتات سے زندہ کرتے ہیں اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے ثبوت کے لیے بے شمار مثالیں پیش کر رکھی ہیں۔ کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لمحہ بلمحہ اس کی آرائش میں مصروف ہے تاکہ اہل بصیرت اس کی ذات کبریائی کے وجود کا احساس حاصل کر سکیں۔ صبح کے وقت نسیم میں سحر چلتی ہے تو ہر چیز کو معطر کر دیتی ہے، اور ہوا گھر گھر میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جہاں سے گزرتی ہے وہاں پر توحید کا پرچار کرتی ہوئی گزرتی ہے۔ اس طرح گلشن کی کلیاں پھول بنتی ہیں اور پورا چمن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کے وسیلہ سے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور وجود کے اقرار کا سبق دہرایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس پیغام کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچا دیا۔ آخری شعر: ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ ہر بول ہر بات رنگے بیان کرنے کا انداز جدا ہے، الگ ہے، مختلف ہے۔ اے حالی تو جس رنگ میں بھی بات کرے تیرا انداز بیاں سب سے جدا ہے اور لوگوں کو متاثر کر دینے والا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ کے بعد قدیم شاعری کام نہ سکتی تھی، اس لیے حالی نے اپنی شاعری میں اخلاقی پہلوؤں پر زیادہ توجہ دی اور قدیم اخلاقی قدروں کو نئے معاشرے کے لیے زیادہ ضروری سمجھا اور مسدس حالی لکھ ڈالی۔ دراصل یہ وہ سمجھتے تھے کہ جہاں فن شعر کی اصلاح ممکن ہو وہاں انسان بھی فلاح پا جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کو نئی منزل سے آشنا کروایا۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنی شاعری کو قومی اصلاح کا زیور بناتے ہیں۔ مسدس حالی میں اسلام کی ابتدائی شکل اور مسلمانوں کے عروج و زوال کو دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، الفاظ اور بیان دونوں سادہ طرز کے ہیں۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ اب ایسی شاعری کی ضرورت ہے جس سے ہماری قوم اور ملک کو فائدہ پہنچے۔ تشریح طلب شعر نے حالی نے اپنے فن کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ ان کے شعروں کی تاثیر لوگوں کے دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ قدرت نے شعر گوئی کا جو فن دیا اس میں اللہ کی محبت دیکھی جا سکتی ہے اور پڑھنے والے کے دلوں کو روشن کرتے ہیں، یعنی حالی کا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا انداز سب سے جدا ہے۔ یہاں تک تشریح مکمل ہوئی۔ کلاس 9 تمام اشعار کی تشریح آپ لوگ یاد کریں گے، نظم کا مرکزی خیال یاد کریں گے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔